हेलो डॉक्टर फहीदुल हक। जी, डॉक्टर फहीदुल हक सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी। ये जी बोले। मेरा सवाल था एक, वो मैं पूछना चाह रहा था। असल में जी उनके असिस्टेंट ना शेख साहब के, जी जी वो 3-4 बजे आते हैं, तो हम कॉल बैक कर देंगे आपको, ठीक है? इसी नंबर पे कर दें? जी जी, मैं तो काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है। तो वो जैसे ही आते हैं ना, ठीक है, तो हम आपको कॉल बैक कर देंगे इसी नंबर पे, ठीक है? ठीक है। 3-4 बजे, वरना मतलब वैसे टाइमिंग क्या है कॉल करने की? वो तकरीबन 3-4 बजे ही आते हैं, तो उनके ना असिस्टेंट, तो वो आपसे बात कर लेंगे, ठीक जी है? ठीक है, सारी ठीक इन्फॉर्मेशन ले है। लेंगे, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फरीद साहब? डॉक्टर फहीदुल हक। जी 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 आपने एक्चुअली कॉल किया था सुबह, जी जी सेंटर पे कॉल की थी ना आपने? जी 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 आप होल्ड कीजिएगा, जहांगीर साहब आपसे बात करें। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर बात कर रहे डॉक्टर फहीदुल हक बात कर रहा हूँ जी, सियालकोट से। हैं। फरमाइए, मेरा नाम जहांगीर है, क्या मदद कर सकता हूँ? जी आपकी आवाज़ बहुत ज़रा कट रही है। मैं कह रहा हूँ मेरा नाम जहांगीर है, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ? जी, एक आयत के हवाले से कुछ वजाहत चाहिए थी। सूरह निसा 160 नंबर आयत है। जी जी जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। कि उन लोगों ने जो यहूदी हुए, उनके जुल्म के सबब हमने उन पर हराम कर दी तय्यिबात जो उनके लिए हलाल की गई थी, और उनके अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा रोकने की वजह से। तो इसके अंदर मुझे तो यही समझ आ रही है कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ शरीयतें रही हैं। तो अगर शरीयतें मुख्तलिफ हैं तो फिर किताब एक किस तरह है? असल में एक आयत है जिसके अंदर ये पता चलता है कि शरीयत भी एक है। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी, ये वाली आयत पता है आपको? नहीं, वो मुझे मालूम है। इस आयत के हवाले से मैं तो यहूदियों पर तय्यिबात हराम कर दी गई ना। तय्यिबात जो उनके लिए पहले हलाल थी, फिर उनके ऊपर हराम कर दी गई। तो इसका मतलब है उनके लिए कवानीन, शरीयत तो कानून को कहते हैं ना, तो कानून नहीं, ये बदल तो रहा उनके लिए। नहीं, ये तो तय्यबात की बात हो रही है, अच्छे और बुरे की, मतलब अच्छी चीजों की अल्लाह बात हो रही है। जी, तय्यिबात उन पर हराम कर दी हैं अल्लाह ताला ने। जी जी देखिए, मैं फरीद साहब आपको वो वाली आयत का जिक्र मैंने इसलिए किया जी कि शरीयत आपने क्योंकि कहा, और वहाँ पे शरीयत का वर्ड लिखा हुआ है अरबी में कि शरा जो है वो सबके लिए एक है, और उस आयत के एंड में अल्लाह कह रहा है कि ये शरीयत के अंदर जो है वो तफरका मत डालो, और वहाँ नाम के साथ लिखा हुआ है कि जो नूह को दी गई, जो इब्राहिम को दी गई, जो जी मूसा जी को दी गई, उसकी तेरी तरफ वही की जी। जा रही है। तो शरीयत सबको अल्लाह कह रहा है हमने एक ही दी, और खुद नहीं, जबरदस्त बता रहा है कि एक का लफ्ज़ तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका तर्जुमा कर दें उस आयत का। नहीं, वहाँ भी ये लिखा हुआ है औहाइना इलैका, हमने वही की तेरी तरफ। नहीं, एक नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ ये लिखा हुआ है कि शरीयत। उस आयत का नंबर बता दें ना। मैं तो उसके हवाले से, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल, या तो कि शरीयत एक हो ना। यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक चीज जो उनके लिए हलाल थी, उहिल्लत लहुम, उनके लिए हलाल की गई थी, अल्लाह ताला ने हलाल की, और अल्लाह ताला कह रहे हैं हर्रमना, हमने हराम कर दी उनके ऊपर तय्यिबात जो उनके लिए हलाल की गई थी। तो ये कानून बदल रहा है ना उनके लिए। सही है। तो इसमें मुझे ये अब समझ नहीं आ रही कि कानून बदल रहा है तो एक किताब कैसे हो सकती है? अगर कवानीन मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ कौमों के लिए और मुख्तलिफ ज़मानों में, पहले हलाल थी फिर हराम हुई, और अब हमारे लिए, उस कौम के लिए कुछ और था, हमारे लिए और था, तो ये एक किताब से हमें ये सारी एक्सप्लेनेशन कैसे मिलेगी? सही है। तो आप मतलब अभी ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि किताब एक ही दी गई सबको, नहीं, मैं और फिर आप आयत पे जब पहुंचे तो आपको कंफ्यूजन हुआ क्योंकि आप ये मानते हैं कि बुनियादी एक तौर दी गई। पे मेरे एक दोस्त हैं कलीमुल्लाह साहब, वो होते हैं इंग्लैंड में, यूके में। ठीक है।
تو انہوں نے مجھے بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ محمد شیخ صاحب کے لنکس وغیرہ بھیجے تھے، اور ان کے کہنے پہ میں نے بہت زیادہ لیکچرز سنے ہیں. تو اس کے اندر مجھے مطلب محمد شیخ صاحب کا یا کلیم صاحب کا، یا آپ بھی کیونکہ انہی کی تنظیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جو موقف سمجھ میں آیا ہے وہ تو آپ کا موقف ہے نا، ورنہ تو جو ایک عام مسلمان اکثریت جو بات سمجھ رہی ہے وہ تو یہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا موقف ہے یا شیخ صاحب کا ہے یا تنظیم کا ہے، اگر آپ نے لیکچرز دیکھے ہوں تو اس کے اندر بہت میں نے آیات لیکچرز جی، تو وہ آیات میں آپ یہ آیات سننے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف ہے، یا آپ کو آیات پڑھنے کے بعد یہ لگا کہ نہیں بات تو دیکھیں آیات کے تو بہت سارے مطلب جن آیات سے استدلال کرتے ہیں شیخ صاحب، اس کے اندر تو وہ ترجمے کے اندر بھی کچھ مطلب تحفظات ہیں، لیکن بات جب میں نے سمجھنی، میں بنیادی طور پہ مجھے یہ آیت تو بالکل بھی اس موقف سے میل کھاتی ہوئی نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ کلیم صاحب بھی مجھے یہی بات سمجھاتے ہیں کہ تضاد نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر. میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، قرآن پاک کے اندر آیت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی آپ کے نزدیک کیا ریئل انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے تو یہ انڈرسٹینڈنگ میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے سامنے رکھ دی نا. صحیح ہے. میں اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں صرف کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بہت سارے لنکس ملے اور آپ نے بہت سارے لیکچرز دیکھے، تو قرآن کیا کہتا ہے یہود نصارہ کے بارے میں، یہ ایک لیکچر ہے. اس یہود اور نصارہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ آیت نہیں ملی. یہ آیت نہیں ملی، لیکن آپ کو یہود نصارہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. تو جب یہود میں سمجھ رہا ہوں، تو آپ اس آیت کا موقف مجھے سمجھا دیں یا مطلب. نہیں دیکھیں، میرا کام ایکچولی سمجھانا نہیں ہے، میرا نام جہانزیب ہے. میں کوئی سمجھانا میرا کام نہیں ہے. میرا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو لیکچرز کی طرف ڈائیورٹ کروں. اور اگر کوئی آدمی لیکچرز دیکھنے کے بعد، جیسے آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ لیکچرز دیکھنے کے بعد آپ کے پاس یہ سوال ہے، تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں کمپلیٹ میسج لے لیتا ہوں، نمبر لے لیتا ہوں، اور میں کال بیک اسکیڈول کرواتا ہوں شیخ صاحب، اور پھر شیخ صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. لیکن اس لیکچر کو میں نے ریفر اس لیے کیا کہ اگر آپ وہ لیکچر دیکھیں تو اس میں بات سمجھ میں یہ آئے گی کہ یہود نصارہ جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اس وقت ہو چکا. یہ کتاب یہود نصارہ کے بارے میں پریزنٹ ڈے آج بھی بتا رہی ہے کچھ. تو یہ جو طیبات والی بات آپ کر رہے ہیں، یہ کسی زمانے کی گزری ہوئی بات نہیں ہے، یہ آج بھی اپلائی ہوتی ہے. ان کے حرام ہے. جی ہاں، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اگر آپ ان کے لیے حلال کیا گیا تھا نا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ آپ کو بات درست ہے، کیا آپ میرا میسج کنوے کر دیں ان کو. بالکل بالکل، کیونکہ مجھے یہ آیت ملی بھی نہیں نا ان کے لیکچر کے اندر. جی ہاں بالکل، کیونکہ یہود نصارہ کے اوپر اگر 100 آیتیں ہیں تو وہ ساری لیکچر کے اندر نہیں آئیں گی. جیسے کتاب کی اگر 113 یا 220 آیتیں ہیں تو وہ ساری کی ساری لیکچر میں نہیں آتی ہیں. اس کا یہ خلاصہ آ جاتا ہے کہ آدمی اسٹیبلش ہو جائے کہ کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہود نصارہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ سارے لیکچر ساتھ ایسے ہی ہے. آپ باقی لیکچر بھی سنیں گے تو جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اس ٹاپک کے بارے میں وہ ساری نہیں ملیں گی آپ کو. ان میں سے کچھ ملیں گی جس سے وہ ٹاپک ایکسپلین ہو جائے یا کلیئرفائی ہو جائے. تو بہرحال آپ کا نمبر میرے پاس، آپ کا سوال بھی میرے پاس آ گیا. اور آپ یہ کتنے لیکچر ویسے آپ نے دیکھے ہیں؟ میں نے کاؤنٹ کر کے تو نہیں دیکھے، میں نے صلاح کے متعلق دیکھے ہیں. اور پورے لیکچر کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے کلپس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں پورے لیکچر جو پوری ایک سیریز ہے جو 6 پارٹ 7 پارٹ. ویسے اگر میں یہ پوچھوں آپ کا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے آپ؟ جی میں نے تعارف کروا دیا آپ کو. ڈاکٹر فہید الحق سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا اوکے. آپ نے یہ پھر آئی ایم شیور آپ نے مفتی باقی والی ڈبیٹ شیخ صاحب کے ساتھ دیکھی ہوئی؟ جی میں نے دیکھی ہے. یہ آپ میرا سوال لے لیا آپ نے؟ جی ہاں. جی جزاک اللہ. اب میں انتظار کروں گا شیخ صاحب سے مجھے اگر کوئی اس آیت کے سلسلے میں گائیڈنس مل جائے کہ اس سے وہ کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو مجھے اس آیت سے انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے وہ باقی جتنے بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں اس سے میل نہیں کھا رہی. کیونکہ باقی کانسیپٹس بھی اسی کانسیپٹ پہ بیس کرتے ہیں کہ کتاب ایک ہی تھی. اور میں کہہ رہا ہوں شریعت کی ایک ہی تھی. آپ نے تو کہہ دیا کہ شریعتیں الگ الگ تھیں. آپ نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا. شریعت تو کہتے ہیں قانون کو.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال تھا. شریعت قانون کو نہیں کہتے، شریعت راستے کو کہتے ہیں، وے کو. شرع سے نکلا یہ ورڈ، شرع. چلیں یہاں شارائے ہوتی ہیں، شارع. چلیں میں معذرت خواہ ہوں، میں صرف اس آیت کی ایکسپلینیشن انڈرسٹینڈنگ جاننا چاہ رہا ہوں. جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی میں نے وہ سامنے رکھ دی ہے، اور شیخ صاحب کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں، یا اس آیت کو وہ اسکپ کرتے ہیں یا کیا معاملہ ہے نا، کیونکہ مجھے اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں مل رہی، وہ میچ نہیں کرتی کتاب والے کانسیپٹ سے اور ایک ہی کتاب کے کانسیپٹ سے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. تو میں ویسے یہ کال رکھنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف جاننا، اپنے سوال اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو کتاب کا لیکچر دیکھا اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ترجمے سے بھی آپ کو تھوڑا بہت مطلب یہ کہ وہ تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں میری کلیم اللہ صاحب سے گفتگو ہوتے، اس طرح تو پھر بات بہت طوالت کا شکار ہو جائے گی نا. تو میں تو صرف اپنے سوال کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس لیکچر کے اندر کیا دیکھا اور اس لیکچر میں کیا دیکھا وہ تو ایک لمبی طویل بحث ہے. میں اتفاق نہیں کرتا، اصل میں کلیم صاحب کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایزیوم کر لیں، ان باتوں کو فرض کر لیں. مثال کے طور پہ نماز والا ہے، لیکن میں ایک وقت میں ایک ہی سوال، میرے ذہن میں اس وقت 2 بنیادی طور پہ سوالات ہیں، ایک اس کے متعلق ہے، دوسرا نماز کے طریقے کے متعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ ایزیوم کر لیں. مثلا میں اتفاق نہیں کرتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کہ نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. میں بناؤ نہیں، لے لو، نہیں لے جی ہاں جی، اخذ کا باقی مقامات کے اوپر بھی دیکھیں نا تو بنانا بھی اس کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، بنا لو بھی درست ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اتخاذہ قرآن پاک کے اندر بہت ذرا یہ لفظ آیا ہے، یہ محفوظ جو الفاظ ہیں. خیر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں ترجمے کے اوپر بحث نہیں کرتا، میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ یہ ان کا موقف درست ہے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ بھی ایزیوم کر لیتا ہوں کہ مقام ابراہیم وہی ہے جس کو عام مسلمان مقام ابراہیم سمجھتے ہیں، وہ مقام ابراہیم نہیں ہے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں مان لیتا ہوں. اور لیکن باقی مسلمان، آپ دوسری دفعہ کہہ رہے ہیں تو باقی مسلمانوں کو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں کہ اگر آپ کسی اور چیز کو دیکھیں، مجھے ایک بندے نے دعوت دی نا 8 ماہ قبل، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا لیکچر بھی سنو. تو اب جب لیکچر سن کے کچھ سوال ہیں تو اس کے اندر میں مان لیا، اس کو اس بات کو مان لیا کہ جو ہے نا نماز کا طریقہ ادھر سے لینا ہے. اب اس کے بارے میں مزید میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں اس وقت استطاعت نہیں رکھتا وہاں جا کر نماز کا طریقہ سیکھوں، تو میں کیسے تو نماز کا طریقہ سیکھوں؟ اربوں مسلمان جو ہیں وہ کیسے نماز کا طریقہ سیکھیں گے؟ دیکھیں یہ بات ہی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جب باقی یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ یہ دوسرا کویسچن ہے نا. ایک میں اس لیے ایک کویسچن کے اوپر مجھے جب جواب ملے گا نا تو پھر میں کلیئر ہوں گا نا. تو یہ سمپل سا سوال ہے، سمپل سا، کہ اس انڈرسٹینڈنگ شیخ صاحب کے نزدیک کیا ہے. میں تو صرف ایک فارمولا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ دوسرے مسلمانوں کو اور اپنے آپ کو کہتے ہیں تو چاہے کوئی بھی ہو، وہ اگر کسی چیز کو کچھ بھی مانتا ہے تو اس کے پاس قرآن سے دلیل ہونی چاہیے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی اس آیت کا مطلب جاننا چاہ رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں، مجھے کنٹراڈکٹ کرتی ہے. میں تو چلیں کوئی بھی چیز نہیں ہے، آپ ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ میری انڈرسٹینڈنگ کو بھی چھوڑ دیں کہ شیخ صاحب کی اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. زبردست. میں آپ کو انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا کال کروں گا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سے کب شیخ صاحب بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.